अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रियलिटी विद सुफियान अंजुम फिर हाजिर खिदमत है। दोस्तों, मलिक रियाज, आमना मलिक और उज़्मा मलिक वाले केस का ड्रॉप सीन आप देख रहे हैं। डिसीजन जो है वो लिया जा चुका है, डील डन हो चुकी है और बयानात रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं कि ये सारा मामला जो था ये एक मिस्टेक थी, गलतफहमी की बुनियाद पे हुआ है। मेरे और आमिना के दरमियान कोई झगड़ा नहीं, यानी ये बातें। इनमें कुछ चीज़ें मैं सामने लाना चाहता हूँ। ये थर्ड वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये थर्ड पार्ट है। देखें, ये जो डिसीजन, ये जो ड्रॉप सीन इसका हुआ है, इस सारे इंसिडेंट का, इस सारे केस का, ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि जैसे तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। पिछली वीडियो में मैं ये बात कह चुका हूँ कि देखें, सोशल मीडिया सार्फिन से मैं कह रहा था कि बहुत कलील तादाद में लोग उनके साथ हैं इस वक्त। उन तीनों बंदों के उज़्मा और हुमा और हसन न्याजी, ये तीन एक तरफ और पूरे का पूरा सिस्टम एक तरफ अगेंस्ट इनके साथ मिले। अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो इसका भी अंजाम वही होगा एट दी एंड। अगर किसी को बिल्कुल ये चीज़ दिखाई जाए कि जो तुम तसव्वुर कर रहे हो, जिस एंड का अंजाम का कि अपोलोजाइज यानी अरेस्ट करना, अरेस्ट होंगे, जालिम जो है वो अरेस्ट होगा और माफ़ी मांगे आपसे और फिर मामला सेटल डाउन, तो ये सोचो भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आज भी आपको पीछे हटना है और कल भी आपको पीछे हटना है। फर्क ये है कि आज जो कीमत लग रही है कल ये नहीं मिलेगी। तो इस सारी चीज को देखते हुए फिर एट दी एंड जब बंदा ये देखे कि यार जो गया है वो कुछ भी वापस नहीं आना, तो चलो जो ऑफर हो रही है इससे फिर फायदा उठा लें। सो यही हुआ। हालांकि मुतजाद खबरें हैं, कुछ कह रहे हैं 10 करोड़ में डील, कुछ 20 करोड़ में प्लस फ्लैट या घर दुबई में, और कुछ हजरात कह रहे हैं विद कोई मनी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, वैसे ही, क्योंकि कुछ शख्सियात इसमें दाखिल हुई पावरफुल। वो कौन थे उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये प्रेडिक्शन हसन न्याजी भी कर चुके थे इसके अंजाम के बारे में कि शायद डील हो, मुझे नहीं पता कि अंजाम क्या है। लेकिन देखें, जो लोग सिस्टम के, जालिम के, करप्शन के या अंडरवर्ल्ड और माफियाज, ये रियल स्टेट माफियाज, इनके खिलाफ यानी जो लोग लड़ते हैं, ये अंजाम सोच के कदम नहीं बढ़ाते कि एंड पे हार और जीत किसकी होगी या किसके ज्यादा चांसेस हैं और किसके कम चांसेस हैं। ये मैदान में कूद पड़ते हैं अल्लाह का नाम लेके, अपने ईमान की बदौलत, अपने यकीन की बदौलत, जितनी स्ट्रेंथ अल्लाह पाक ने इन्हें दी हुई है। हसन न्याजी जो है, इसका किरदार एक बात मैं आपको बताऊं, पहले भी बेदाग था, आज भी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगा। अगर इनका माजी हम देखें तो ये काफी अरसे से माफियाज और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बरसरे पेकार। इनका हर केस अपने आप में एक मिसाल है और जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इसलिए ये बचते चले आ रहे हैं। वरना जितने केसेस माजी में इन्होंने लड़े हैं उनमें से एक केस भी किसी के मर्डर या गायब होने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए काफ़ी है। लेकिन अल्लाह पाक ने इनकी ज़िंदगी रखी हुई है, अल्लाह सलामत रखे इन्हें, ये बड़े अच्छे इंसान हैं। ऐसे सिस्टम के अंदर इस तरह के इंसान जो हक के साथ चलें, जालिम के सामने डट जाएं, मजलूम की दाद रसी करें, मजलूम की आवाज़ बने, ये बड़े नायाब लोग होते हैं। और ऐसी सिचुएशन पे आखिर में दिल टूटता है, डीमोटिवेट होता है बंदा, डिस्करेज होता है बंदा। लेकिन ऐसे लोग जो हैं ये आइंदा के लिए फिर अपने आप को तैयार करते हैं, रेडी करते हैं कि नहीं अभी लड़ना है और आखिर तक, आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक लड़ना है। आप दूसरे यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में काफ़ी ऐसे केसेस गुजर चुके हैं कि जैसे कसूर में 60 से 70 बच्चों का चाइल्ड अब्यूज केस कंप्रोमाइज हो गया, रेमंड डेविस वाला केस कंप्रोमाइज हो गया, योनाबाद में वो जो सारे बंदे जलाए गए, मॉडल टाउन वाला इंसिडेंट, और शाहरुख जतोई वाला केस जो है, यानी एक डीएसपी हाजिर सर्विस पुलिस ऑफिसर का बेटा कत्ल किया जाता है, एक वडेरे की बेटे के हाथों वो कत्ल होता है और वो पेशी पे अदालत में आते हुए वो विक्ट्री के निशान बना बना के दिखाता है। इन सारे केसेस का अंजाम
کمپرومائز ڈیل. اس لیے یہ اتنا ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. لیکن تکلیف اور دکھ اس چیز کا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار جس کا ہے کام وہی اسے دیکھے, ہمیں کیا لینا دینا اس سے, ہمیں اس سے کیا فائدہ یا نقصان ہے. تو اس سے میرے بھائی ریاست کے ہر فرد کو فائدہ یا نقصان ہے ایسے معاملات میں. اللہ سب کو زندگی سے تندرستی دے, محفوظ فرمائے مجھ سمیت آپ سب کو. کل کو میں گھر سے باہر نکلتا ہوں, یہ جو پیغام یہ ملک ریاض والے سارے معاملے میں, شاہ رخ جتوئی والے سارے معاملے میں کیا میسج کنوے کیا ہم نے کہ دیکھو آپ کسی وڈیرے کے بیٹے ہو یا چودھری ہو یا کسی لینڈ لارڈ کے بیٹے ہو, کسی بااثر شخصیت کے یا کسی اعلیٰ عہدیدار کے بیٹے ہو, تو آپ کے پاس لائسنس ٹو کل ہے, پرمٹ ٹو کل ہے اینی ون. کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤ, اسے مارو پیٹو, مرڈر کر دو, یا کہیں بھی کسی بھی موقع پہ کسی کی بھی جان لے لو, تو یہ جو آپ کے پیچھے عہدے اور ڈگریاں اور سورسز اور پاور ہے نا, یہ آپ کو بچا لے گی. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں. یہ میسج کنوے. تو میں کل کو گھر سے باہر نکلتا ہوں, مجھے کوئی چودھری صاحب, کوئی وڈیرا یا کوئی بااثر شخصیت جو ہے وہ مرڈر کر دیتی ہے, تو کیا پھر اس کا بھی پھر یہی ہے ڈیل یا کمپرومائز, انصاف لے سکتے ہو آپ. شریف آدمی جو ہے, نیک آدمی ہے, شریف آدمی کوئی, یہ تو پولیس اسٹیشن جانے سے گھبراتے ہیں. کچھ ہزار کا یا کچھ لاکھ کا نقصان برداشت کر لینا گوارا کر لیا جاتا ہے, تھانے میں نہیں جایا جاتا پولیس اسٹیشن میں, کہ وہاں جو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں اس سے ویسے ہی بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, یعنی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ میرے بھائی جب تک متحد نہیں ہوں گے, سب سے پہلے نمبر پہ اللہ سے اپنی رسی نہیں جوڑیں گے, اللہ سے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے, متحد نہیں ہوں گے, تو یہ ساری چیزیں یہ ہوتی رہیں گی ہم لوگوں کے ساتھ. اب اس معاملے میں بھی اون چودھری صاحب, تاجی کھوکھر صاحب, یہ ویل نون پرسنالٹیز ہیں, سب جانتے ہیں. تاجی کھوکھر صاحب جو ہیں زرداری صاحب کے ساتھ, بھٹو فیملی کے ساتھ کیا تعلقات ہیں ان کے, ملک ریاض کے ساتھ کیا تعلقات ہیں, بحریہ ٹاؤن بننے میں ان کا کیا کردار ہے, سب جانتے ہیں. ڈیرہ تاجی کھوکھر یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ماضی میں 2-3 تاریخی معاملات جو ہیں وہ سارٹڈ ہوئے, وہاں پہ بیٹھ کے سالو کیے گئے مسئلے وہاں پہ بیٹھ کے. یہ بھی کافی, یہ بھی درمیان میں آئے اور اندر آئے, پھر یہ سارا معاملہ ہوا. تو بات کر رہے تھے حسان نیازی کی. میں آپ کو ایک 25 سیکنڈ کا یا کچھ 30 سیکنڈ کا ان کا ایک کلپ سنواتا ہوں, اسے سنیں. یہ بڑا امپورٹنٹ کلپ ہے, پوری اسٹیٹ کو میسج دے رہے ہیں وہ اس ایک کلپ میں, اگر سمجھا جائے, غور کیا جائے. آپ کو میں بتاؤں کہ میں سی سی پی آفس میں تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرے کلائنٹ اس ٹائم بیٹھ کے ڈیل کر رہے تھے, اور میں ان کے لیے لڑ رہا تھا کہ ہمیں انویسٹیگیشن میں پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, یہ قانون کے ہاتھوں بچ گئے تو اللہ کے آگے تو نہیں بچ سکتے. تو آپ لوگ دعا مانگو اللہ سے, ہمارے ملک میں تبدیلی آئے, اچھا ہو, تکڑا ہو, اور ہمارے جو کمپلیننٹ. پرائم منسٹر آف پاکستان کا سگا بھانجا, حالانکہ اس نام کو, اس عہدے کو اپنے ساتھ منسوب کرنا حسان نیازی جو ہیں وہ اچھا نہیں سمجھتے. ان کی اپنی ایک شخصیت ہے, اپنا ایک ماضی ہے, اپنی پہچان ہے. لیکن میں پھر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی پوزیشن کے مالک, کہ ایک دبنگ قسم کے لائر جنہیں سنکی کہا جائے کہ یہ پاگل بندہ ہے, اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی جب یہ کیس لڑتا ہے, اور وزیر اعظم کا بھانجا, آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا گیا ہے. نواز شریف اور زرداری جیسی جو پرسنالٹیز ہیں ان کو اریسٹ کرنے میں اتنی ریزسٹنس نہیں دیکھنے میں آئی جتنی اس کیس کے اندر دیکھنے میں آئی ہے. اور آخر میں تو وہ بھی گرفتار ہو گئے. آفٹر دیٹ بے شک وہ ریلیز ہو گئے بیل پہ, کہاں بیٹھے کہاں نہیں بیٹھے یہ بات کی بات ہے. اریسٹ ہوئے, جیل گئے. ادھر تو اریسٹ بھی نہیں کیا گیا, جیل بھی نہیں جایا گیا, ایویڈنس موجود ہے, فوٹیج موجود ہے, ایف آئی آر درج ہو چکی ہے, پولیس کی گاڑیاں جاتی ہیں, وہ مڑتی ہیں. یہ کون سا مگرمچھ ہے, یہ کون ہے؟ تو میرے بھائیو یہ پاکستان کے دولت مند افراد ہیں, یہ پاکستان کی لینڈ مافیاز ہیں, یہ کتنے طاقتور لوگ ہیں. اور
ایک اور چیز کہ الیکٹرانک میڈیا، میں نے تو 4-5 سال سے کبھی بھی میں نے نیوز چینل میں ریموٹ ہاتھ میں پکڑوں تو بریک کسی نیوز چینل پہ کبھی بھی نہیں لگی. میں دیکھتا ہی نہیں ہے. جب آپ دیکھتا ہی نہیں ہوں، جب آپ کو 110% جھوٹ دیکھنے کو ملنا ہے، کیا فائدہ اس جھوٹ کو؟ اس کی بجائے آپ کو کارٹون دیکھ لیں یا کوئی مووی دیکھ لیں یا کچھ اور دیکھ لیں، وہ بہتر ہے نیوز چینلز دیکھنے پہ. کیا کردار رہا؟ کتنے میڈیا چینلز ہیں؟ مجھے 3 میڈیا چینلز پورے پاکستان کے جنہوں نے اس معاملے کے اوپر ٹھیک طرح سے ڈیبیٹ کی ہو، بات کی ہو، پروگرام کیا ہو، سوائے ایک چینل کے اس نے پونے گھنٹے کا ایک پروگرام کیا عظما خان کے اوپر. اور ایک اور چیز میں بتا دوں، دیکھیں یہ کیس، اس کیس کے اندر یہ چیز تھی ہی نہیں کہ عظما خان کا تعلق ہیرا منڈی سے ہے. اس کے ریلیٹیوز جو ہیں، اس کے بڑے جو ہیں، وہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، وہ طوائف ہے، وہ نہیں. یہ تو تھا ہی نہیں. کریکٹر کہاں پہ اس کیس کی بنیاد یہ تھی کہ کیوں کوئی یعنی کسی کا گیٹ پھلانگے، گارڈ اور اسلحہ کلچر اس کو، یعنی وہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو، اس کو مارے پیٹے اور پھر اتنی طاقت اور بہادری کا مظاہرہ کہ ویڈیو بنائے اور ویڈیو بھی خود وائرل کر دے. یہ کیوں ہو؟ یہ کیس یہ تھا، اس کی بیس یہ تھی. عظما اور ہما کی کریکٹر اسیسینیشن، حسان نیازی کی کریکٹر اسیسینیشن، یہ ہو نہیں سکتا. پاکستان میں پولیٹیشینز، مافیاز، انڈر ورلڈ کے خلاف کوئی بندہ کھڑا اور اس کی کریکٹر اسیسینیشن نہ ہو. یہ ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں. اس کی پچھلی نسلوں کی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹیز یا کوئی ایسے معاملات جو ہیں یہ سامنے لے آتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو ایک یہ چیز کہ عظما اور ہما، ان کا کریکٹر نہیں ہم نے سامنے رکھنا کہ ان کا کریکٹر کیا رہا ہے اس سارے معاملے میں. یہ کیس تھا ہی نہیں. حالانکہ یہ بھی یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اتنی طاقتور اور پیسے والے ہو کے آپ یہ سارا معاملہ کر رہے ہو. آپ تو بائی لا آپ پولیس کی ہیلپ لے سکتے ہو. آپ جیسا کہو گے ویسا ہو جانا تھا ان کے ساتھ. آپ نے کیوں کہ نمائش نہیں کرنی، دکھانا نہیں کہ میں کون ہوں. پیسہ اور پاور ان پاکستان، یہ کیا میننگز ہیں، یہ کیا میٹر کرتا ہے؟ یہ مقصود تھا دکھانا. اور ایسا کیس، اتنا کھلا ہوا کیس، اتنا اوپن کیس، یہ میں نے زندگی میں نہ پہلے دیکھا نہ سنا. اور الیکٹرانک میڈیا کا گندا کردار اس میں کیا رہا، حکمرانوں کا، نئے پاکستان والے حکمرانوں کا کیا کردار رہا اس میں. اون چودھری جو اس صلح میں پیش تھے، سننے میں یہی ہے وہ عمران خان کے بیسٹ فرینڈ ہیں. تاجی کھوکھر کو ملک ریاض سے اگر آپ پیچھے کر دو تو بحریہ ٹون نظر ہی نہیں آتا یہ کہاں پہ. زرداری صاحب کے رائٹ ہینڈ کہا جاتا تاجی کھوکھر کو. یہ انوالو تھے اس سارے کیس میں. ایک چھوٹی سی ویڈیو ماضی کی حسان نیازی کی، وہ تھوڑی سی دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو حسان نیازی کی. یہ دیکھیے گا ذرا، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، ویڈیو تھوڑی لمبی بن جائے، آپ ناراض ہو جاتے ہو. یہ دیکھیں. مجھے لال کرنے سے اگر انصاف ملتا، خدا کی قسم اب اریسٹ کریں گے میں وڈرا کر کے اریسٹ دے دوں گا. لیکن میں نے صرف پری اریسٹ کی تاکہ مجھے ایک دفعہ پتا تو چلے کہ ہوا کیا. آئی سی یو سے ماسک اتارا، خدا کی قسم ماسک اتارنے کی اتنی بڑی آپ بات کر دی ہے. اگر یہ سچ ہے، سوچے کتنا بڑا گناہ ہے یار. اگر میں اس گناہ میں آپ نے مجھے شامل کرنا ہے تو ایک تحقیقات تو کرے. وہ اتنا بڑا الزام لگا دیا، میں تو اس سے بڑا منافق میرے سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں اس ٹائم کہ ماسک اتارنے والوں کے ساتھ مجھے کھڑا کر دیا. یار ایک سیکنڈ موقف تو دیتے. مطلب شو کے دوران مجھے صرف ایک بندے نے موقف دینے کے لیے اس رات کال کی جب یہ تباہی مچنے سے پہلے، وہ بھی شو کے اندر سے کال کر رہا تھا. میرا آپ سب دیکھیں، میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے. میں موقف دوں نہ دوں، میڈیا کا کام ہے پوری فوٹیج چلائے جو گاڑی کے پاس میں کھڑا تھا. چلاؤ، دکھاؤ نا میں کہاں چل کے چلا گیا. وہاں کیوں روکتے ہو جہاں میں دروازے کو پکڑ کے کھڑا تھا. مطلب مجھے ایک دفعہ، اور ہوا کیا اس سے افسوس، انصاف اب اس واقعے میں کیا انصاف ہوگا میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. میں حکومت کو بتا رہا ہوں. میں بزدار صاحب، میں نے آپ کو کئی پیغامات پہنچائے اس واقعے سے پہلے کہ لا منسٹر اور ہیلتھ منسٹر بیٹھ کے ان کو معاملے کو رفع دفع کرائیں. آپ لوگوں نے خود ایک دفعہ نہیں اندر آئے.
آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ دو کمیونٹیز کا آپس میں کلیش ہو رہا ہے اور آپ لوگ سیاست ہو رہی ہے اس پہ. آپ نے وہ ویڈیو نکل گئی وائرل ہوگی, آپ لوگوں کو آپ کو وکیلوں کو ایوان عدل میں بٹھا دینا چاہیے تھا. لا منسٹر صاحب یا یاسمین راشد پہنچ جاتے موقع پہ. کیا وکیل اتنا نہ کرتے ان کے ساتھ بیٹھتے؟ آپ نے نہ اس ڈاکٹر کو پکڑنے کی زحمت کی, آپ نے وکیلوں کو سنگل آؤٹ کیا. جی یہ پہلی مرتبہ نہیں یہ ایسا معاملہ ہوا. یہ کیس ہاسپٹل میں وکلا اور ڈاکٹر یہ ان دونوں میں تصادم اور اس میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنے احسان نیازی کہ یہ آئی سی یو میں گئے اور جی ماسک اتار دیا انہوں نے, جس سے کئی ویلٹیز ہو گئی, ڈیتھ ہو گئی. یہ دور دور تک ان کا تعلق ہی نہیں تھا. وہ ایک گھٹیا سی ویڈیو اور ایڈیٹنگ کر کے وہ سارا معاملہ کیا گیا. اس کے بعد بھی ایک مرتبہ وہ گاڑی سڑک پہ وہ ٹکر لگتی ہے گاڑی کی, اور اگر ایک بندہ ایسے ٹکر لگنے پہ کسی کو سناتا ہے کہ یار میرا یہ نقصان ہو گیا, تم نے غلط اوورٹیک کیا ہے ایسے, کہ اس کے اوپر بھی وزیر اعظم کا بھانجا, نیفیو, پرائم منسٹر آف پاکستان کا نیفیو, اس کی گالیاں اور دھمکیاں, یہ ایسے, یہ تو ذلیل قسم کا الیکٹرانک میڈیا ہے. ایسا میں نے مرڈر ہوتے دیکھے ہیں بائکس کی ٹکر پہ, موٹر سائیکل کی ٹکر پہ میں نے مرڈر ہوتے دیکھے ہیں. کیسے ٹکر ہوئی ہے, ایک لڑکا دوسرے والے کو کہہ رہا ہے کہ یار تم غلط آیا, تم نے یہ برا کیا ہے, وہ دوسرا بندہ پسٹل نکالتا اور باپ اور بیٹے کو وہیں قتل کر دیتا ہے. میں نے یہ ہوتے دیکھا. تو اس طرح کے معاملات میں کریکٹر اسیسینیشن. خیر دوستو ویڈیو لمبی ہوگی, تھوڑی سی زیادہ سی, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن پوائنٹ آف ویو میرا دل کرتا ہے کہ میں ٹھیک طرح سے پیش کر سکوں. میں سارے سنیریوں میں پارٹ 1 پارٹ 2 یہ 3rd ویڈیو ہے کہ اس میں آپ کردار دیکھیں الیکٹرانک میڈیا کا, ہمارے حکمرانوں کا, اور پاکستان میں جسٹس سسٹم یہ کتنا امپروو ہوا ہے اور کتنا یعنی یہ نیچے گیا ہے. یہ ساری چیزیں ایسے کیسز میں نظر آتی ہیں. صرف ہمارے سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر فلموں, ڈراموں اور گانوں سے تھوڑا سا ٹائم ملے تو یہ بھی ٹاپکس ہیں جن پہ سوچا جا سکتا ہے. آپس میں دوستوں میں بیٹھ کے ان پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, یعنی اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو پہلوؤں سے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آخر میں پھر کہوں گا, ایسے معاملات میں یاد رکھیے گا کہ ہر معاشرے کے یعنی ریاست کے ہر فرد کو, خواہ ایک چھوٹا سا بچہ کیوں نہ ہو, اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. ہر آنے والا انسیڈنٹ جو ہے یہ پچھلے انسیڈنٹ سے یہ بالکل کڑی جڑی ہوتی ہے اس کی. تو اس لیے متحد ہونا پڑے گا. ایسے ہی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ویسے اللہ کو راضی کرنا ہوگا, اللہ کے آگے جھکنا ہوگا کہ اللہ پاک ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائیں, اور اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا بڑا ضروری ہے. ہم ٹھیک ہوں گے, اوپر والا سسٹم اللہ خود ہی ٹھیک کر دے گا. اور ایسی ویڈیوز اور ایسے چینلز جو اصلاحی ہیں, ان کو پلیز اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت دے کے ان کی ویڈیوز کو دیکھا کریں, سوچا کریں, اور اگر حق لگے, سچ لگے تو دوسروں تک پہنچایا کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور نیکسٹ ویڈیو میں نئے ایشو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, پھر بات کریں گے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, اللہ حافظ, اللہ نگہبان, السلام علیکم.